बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज जुमे का मुबारक दिन है। ये वीलॉग तो इंशाल्लाह आप हफ्ते वाले दिन देखेंगे, क्योंकि इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे PTI को 29 साल जो है वो पूरे हो गए। 1996 में इमरान खान ने ये पार्टी बनाई थी और इसका नाम रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI। और इसका जो मेन मकसद था, क्योंकि इसका आगाज़ हमारे ज़िले से हुआ था। हमारा ज़िला मीन इमरान खान का अपना ज़िला यानी मियाँ वाली, वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया था और वहीं से उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता था मुशर्रफ के दौर में। इस पार्टी का जो बार बार इमरान खान जिक्र करते या तारुफ कराते तो वो कहते रूल ऑफ लॉ। लोगों को समझ ना आती कि जी हर कोई कानून के नीचे हो, चाहे कोई ताकतवर हो चाहे कोई कमज़ोर हो, वो कानून के सामने जो है वो बराबर हो और कानून उसके साथ बराबर का सलूक करे। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि इमरान खान की ज़िंदगी पर अगर आप लोग नज़र दौड़ाएं तो एक भरपूर ज़िंदगी जो है वो आपको नज़र आएगी। यानी आप आगाज़ करें ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड के कप्तान थे, ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, उसके बाद वो क्रिकेट में आए। क्रिकेट में उनका बहुत लंबा जो है वो कैरियर था। एक वक्त पे उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन फिर उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला वापस लिया। इमरान खान को दुनिया के चंद बेहतरीन जो है वो खिलाड़ियों में और कप्तानों में शुमार किया जाता है। इमरान खान ने ऐसे ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दिए कि जो बाद में बहुत बड़े स्टार बने। इमरान खान एज ए कप्तान बहुत कामयाब थे। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना कि 1992 में इमरान खान कप्तान थे और टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। आप ज़रा नज़र दौड़ाएं ना कि वो कमज़ोर टीम थी, वो कोई इतना बड़ा कम्बिनेशन नहीं था। उसमें सिर्फ एक जेन्युइन फास्ट बॉलर था टीम में और वो थे वसीम अकरम। आकिब जावेद मीडियम पेसर थे। मुश्ताक अहमद की उम्र 20 साल या 21 साल थी, स्पिनर थे। इसके अलावा बूढ़ा होता हुआ कप्तान, इमरान खान की स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो वो कोई इतनी तगड़ी टीम नहीं थी। लेकिन ये इमरान खान की पॉलिसी थी, इमरान खान की कप्तानी थी कि हमने पहला और आखिरी अब तक का वनडे वर्ल्ड कप जीता। ठीक है जी। उसके बाद आप आए ना इस पे जो है ना रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी। तो मैंने पहले वाले वीलॉग में भी कहा कि इमरान खान ने जो है वो अपने लिए मुश्किल रास्ता जो है वो इंतखाब किया। वो उनकी माँ कैंसर की वजह से फोत हुई थी, वो कैंसर के पीछे लग गए, अस्पताल खड़े कर दिए, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी जो है ना वो मियाँ वाली में एक वीरान जगह पे। उसके बाद वो 96 में उन्होंने पार्टी बना ली और इमरान खान पे जितने आवाज़ें कसे गए उसका मैं चशमदीद गवाह हूँ, चशमदीद। क्योंकि 92 में मैंने BA का जो है ना वो इम्तिहान दिया था। ये पार्टी बनी थी 96 में। इमरान खान जब मियाँ वाली में तकरीर करते तो इनकी बातों पर लोग हंसते, क्योंकि वहाँ पे एक रोखड़ी ग्रुप है, एक शादी ख्याल ग्रुप है। हमने आंख खोली तो वो हमारे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट MNA और MP होते और वो ठगते लोगों को। पंजाबी में लोग उसी ज़ुबान में बात करते, इमरान खान उर्दू में बात करते। बहरहाल जो है वो 1998 था मेरा ख्याल है, जो मुशर्रफ के तहत जो है ना वो इलेक्शन हुआ, या 2002 था, मुझे कंफर्म 2002 था मेरा ख्याल है। इमरान खान वहाँ से तकरीबन 60,000 वोट लेकर जो है वो मियाँ वाली से कामयाब हुए और वो हमारा हल्का था, हमारे गांव का। अब मुझे उसका नंबर याद नहीं है, अब नंबर चेंज हो गया है। बहरहाल इमरान खान की स्ट्रगल वो करते 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 आज उस पार्टी को 29 साल हो गए हैं। एक जेन्युइन सियासी लीडर और एक जेन्युइन जो है ना वो सियासी वर्कर, एक जेन्युइन सियासी स्ट्रगल। हालांकि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने की जो सबसे पहली जो पेशकश है वो मुशर्रफ ने की थी
کہ وہ جس طرح انہوں نے شوکت عزیز کو بنایا، جمالی کو بنایا، شجاعت کو بنایا، تو انہوں نے آفر کی تھی، لیکن عمران خان آپ جانتے ہیں پھر عمران خان نے ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ وزیر بننے کی آفر کی تھی، تو عمران تو اس چکر میں تھا نہیں کہ جی اس نے جائیدادیں بنانی ہیں یا اس نے یہ. بہرحال عمران خان کی تحریک آج اس کا جو ہے نا وہ 29 یہ یوم تاسیس تھا، اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ انہوں نے پارلیمنٹ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ تک مارچ کیا. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ وہ بھیڑوں کا جو ہے نا شیر جرنیل ہے، اس کے پیچھے جو پارٹی ہے، میں ورکروں کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھیڑیں ثابت ہوئی، مکمل طور پہ جو ہے نا وہ بھیڑیں ثابت ہوئی. ان بھیڑوں کے ساتھ، یعنی جو بوناپارٹ نے کہا تھا نا، ان بھیڑوں کے ساتھ 8 فروری 2024 کو عمران نے پورے نظام کو شکست دے دی، عمران نے پارلیمنٹ کو شکست دے دی. لشکر بھیڑوں کا تھا، لیکن چونکہ جرنیل شیر تھا اور بوناپارٹ کے مطابق لشکر بھیڑوں کا ہو، لیڈر جو ہے نا وہ شیر ہو، تو جنگ جیتی جا سکتی ہے. عمران خان نے 77 سالہ ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ کو دھول چٹائی، یعنی جن لوگوں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا، جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ جن کے پیچھے کھڑی تھی، جن کے پیچھے باجوہ کھڑا تھا، جن کے پیچھے فیض کھڑا تھا، جن کے پیچھے جنرل عاصم کھڑے تھے، جن کے پیچھے ندیم انجم کھڑا تھا، کسی کی بھی نہیں مانی جو ہے نا وہ لوگوں نے. اور لوگوں نے جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشان وہ موریں لگائیں اور عمران خان جیت گیا. یعنی عمران خان سے تکلیف کیا ہے؟ عمران خان نے آ کر پارٹنرشپ توڑی. یہ جو یزیدی ٹولہ ہے نا، اب آپ کہیں گے کہ میں نے یزیدی ٹولہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یزید سے آغاز ہوا تھا بادشاہت کا، ملوکیت کا. ذرا پیچھے جائیں نا کہ حضرت امیر معاویہ نے وہ یزید کو اپنی زندگی میں نومینیٹ کر دیا تھا. آپ خلافت و ملوکیت پڑھ لیں جو ہے نا وہ ابو العالم مودودی کی، کیا کتاب ہے، پڑھنے والی ہے سارا قصہ. تو مودودی صاحب نے لکھا کہ جی جو یزید کی نامزدگی تھی وہ ان کے والد کی زندگی میں ہو گئی، وہاں سے ہماری جو خلافت کا کانسیپٹ تھا وہ چکنا چور ہو گیا. اب یہ یزیدی ٹولہ، یہ باپ، بیٹی، بیٹا، پوتا، نواسا، نواسی، یہ یزیدی ٹولہ ہے سارا. ان کی جو کمپنیاں ہیں وہ سارے وہ غلامان بنو امیہ ہیں، یعنی وہ جو انجمن غلامان ہیں، چاہے جو بھی ہو، چاہے جتنا لائق ہو، جتنی عمر ہو. لیکن نہیں، اب اس کی جو ہے نا نواز شریف کی بیٹی کے علاوہ، حالانکہ 2 نمبر سے طریقے سے الیکشن جیتے ہیں، کوئی نہیں تھا پوری نون لیگ میں جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا. اس سے پہلے وہ جو ککڑی جسے بات کرنی نہیں آتی، حمزہ شہباز سے بہتر کوئی نہیں تھا جو وزیر اعلیٰ بنتا. اور ان 2 بھائیوں کے علاوہ، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ پارٹی میں کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا چیئرمین بیرسٹر گوہر کو کتنے لوگ جانتے تھے چیئرمین بننے سے پہلے؟ بتائیں. عمران خان نے چیئرمین بنا دیا کیونکہ عمران خان کو کانفیڈنس ہے اللہ پہ اور اپنے آپ پہ کہ عوام تو میرے ساتھ ہے. بیرسٹر گوہر ہو، محمود نیادی ہو، کوئی بھی ہو، عوام تو میرے ساتھ ہے. گنڈا پور دیکھیں، گنڈا پور کی کیا شناخت تھی. اور جو ہے نا عثمان بزدار کو دیکھیں، عثمان بزدار جو ہے نا، عارف علوی صاحب ڈینٹسٹ تھے کراچی میں، صدر بن گئے. کیونکہ یہ یزیدی ٹولہ نہیں ہے، کم از کم یہ یزید ہیں. بھٹو صاحب سے بات شروع ہوئی، پھر آگے نصرت بھٹو صاحبہ پہ آئی، بے نظیر پہ آئی، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں پھر داماد پہ چلی گئی، اور ابھی وہ نواسا اور ابھی پوتا بھی آ گیا. ادھر جائیں تو ادھر آپ دیکھ لیں، یہ یزیدی ٹولہ ہے کیونکہ یہ یزید کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. خان درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی تکلیف ہے. اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو لتر مارتی پیپلز پارٹی کو لتر مارتی نون لیگ، کبھی بھگا دیتی ملک سے، کبھی واپس بلا لیتی. یہ ساری پارٹنرشپ خان نے بیڑا غرق کیا. آپ یعنی 90 سے پہلے مجھے اب سن یاد نہیں ہے، بے نظیر بھٹو 2.5 سال بعد حکومت گئی، نواز شریف آ گیا. 2.5-3 سال بعد نواز شریف گیا، بے نظیر بھٹو. 2.5-3 سال بعد بے نظیر بھٹو گئی، نواز شریف. چیلے چماٹے اسٹیبلشمنٹ کے، جرنیلوں کے. گیٹ نمبر 5 کی پیداوار
چھپ چھپ کے ملنا، برقع کر کے ملنا، ڈگیوں میں چھپ کے ملنا، ڈگیوں میں، اور جو ہے نا وہ انہی کی باتیں ماننا، انہی کے مفادات کا، اسٹیبلشمنٹ ان کے مفادات کا، اور جو ہے نا ابھی جو ہے وہ حسن نواز کروڑوں روپے کا ڈیفالٹر ہوا، اس پہ یہ نہیں پتہ جرنیلوں کو، ایجنسیوں کو نہیں پتہ. باجوہ نے بلا کے بقول صابر شاکر اور موید پیرزادہ اور بقول عمران ریاض کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اسحاق ڈار کا اعترافی بیان موجود ہے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی شریف خاندان کے لیے. سر محل یاد نہیں ہے بے نظیر کا جب خریدا ہوا سر محل، عمران نے ان کی جو ہے نا وہ پارٹنرشپ توڑ دی، عمران نے جو ہے نا وہ یزیدی نظام توڑ دیا، ورنہ یہ تو ایک ہے. کیا ان میں کیا اختلاف ہے؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، ایم کے، ان میں کیا اختلاف ہے؟ فکری طور پہ یا نظریاتی طور پہ کیا اختلاف ہے ان میں؟ لوٹ مار، سارے لوٹ مار. سندھ پہ گزشتہ 15 سال سے یہ مسلط ہیں. امتیاز چانڈیو ہیں، انہوں نے سیاست پی کے کو انٹرویو دیا ہے. اگر آپ وہ انٹرویو سن لیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، کانوں کو، کہ سندھ میں کیا ہے. وہ تو سندھ کیا ہے نا، میں تو سندھ کا نہیں ہوں، کہ انہوں نے سندھ میں کیا کیا ہے اندرون سندھ میں. امتیاز چانڈیو کہتے ہیں کہ یہ جو سندھ میں وڈیرا راج ہے نا، وڈیرا راج، اگر اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے اور پولیس غیر سیاسی ہو جائے، لوگ ان کو گھروں میں گھس گھس کے جوتے ماریں گے، گھس گھس کے. یہ امتیاز چانڈیو کہتا ہے. یعنی وڈیروں کے پیچھے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وڈیرے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں. وہ جس کا فراڈ اقرار الحسن نے پورے پاکستان کو دکھایا، شف اقرار الحسن نے، وہ جی ایچ کیو میں اجلاس ہوا، سب سے پہلی صاحب میں بیٹھا تھا، سب سے پہلی صاحب میں. خالی سیاستدانوں کے پیچھے جرنیل نہیں ہیں، ان پیروں کے پیچھے بھی جرنیل ہیں، ان گدی نشینوں کے پیچھے بھی جرنیل ہیں. وہ دن سکینڈل آئے ہوئے تھے کہ گولڈ والے جو اب پیر ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب کی زمین پہ قبضہ کر لیا اسلام آباد کی، پیروں نے، ان کے پیچھے بھی یہی ہیں. وہ امتیاز چانڈیو کہتا ہے کہ یہ ان کے ہٹ جائیں، یہ خورشید شاہ اور فلانا شاہ اور فلانا، کیونکہ سندھ میں جو جمعرات کو پیدا ہوتا ہے وہ شاہ ہوتا ہے، اور جس کی زمینیں زیادہ ہوتے ہیں وہ سید ہوتا ہے، وہ پیرزاد ہوتا ہے. کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، لوگ ان کو گھروں سے گھسیٹ کے ماریں گے ان زمینداروں کو. عمران نے الیکٹیبلز کدھر گئے؟ الیکٹیبلز وہ جو ہے نا خسرو پرویز وغیرہ، خسرو پرویز سے یہ کون تھا، وہ کدھر گئے الیکٹیبلز؟ وہ راجہ ریاض، وہ باسط بخاری، وہ دادے کی پوتی آ گئی، کدھر گئے وہ؟ یہ کس نے بیڑا گرک کیا؟ اسٹیبلشمنٹ اور خان کا اختلاف کیا ہے؟ خان اسٹیبلشمنٹ سے بڑا ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہیں وہ صحیفہ ہے. پہلی دفعہ جو آئی ایس پی آر ہے انہوں نے اپنا کامنٹ سیکشن ہی بند کر دیا ہے، کیونکہ نیچے جو کامنٹس آتے ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ خان. طاقت کے انجیکشن لگائے خان نے قوم کو، طاقت کے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے برابر کا لیڈر ہے عمران خان، قائد اعظم کے برابر کا، کیونکہ قائد اعظم نے حال نہیں دیکھا نا. قائد اعظم تو 48 میں فوت ہو گئے. قائد اعظم کے ساتھ یہ کچھ ہوا، یہ عدت والا، یہ 300 مقدمے، یہ بہنوں کا، ہاں اس کی بہن کے ساتھ، لیکن قائد اعظم تو نہیں تھے نا. فاطمہ جناح کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا، لیکن قائد اعظم تو نہیں دیکھ رہے تھے. قائد اعظم کو تو تکلیف نہیں ہوئی. قائد اعظم تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ جب میری بہن مری تو اس کے پیٹ میں سوراخ تھا اور سوراخ سے خون اور پیپ نکل رہی تھی اور جسم پہ تشدد کے نشان تھے، اور زیارت میں مجھے جا کے لٹا دیا گیا. نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ کوئی جو ہے نا وہ ڈسپینسری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کرنل الہی بخش تھا، ڈاکٹر وہی ہر وقت چیک کرتا رہتا. قائد اعظم نے یہ ہوتے تو نہیں دیکھا، وہ تو چلے گئے. جو عمران کے ساتھ انہوں نے کیا، غصہ کہ جی لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے. ہم تو چورن بیچ رہے تھے، ہم تو معاشرتی علوم بیچ رہے تھے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، بہترین نہری نظام ہے. 65 میں ہم نے فرشتے اترے آسمان سے، کوئی سبز چولوں والے جو ہے نا وہ بابے آئے، انہوں نے بم کیچ کیے اور بم ادھر پھینکے. 71 میں بابے چھٹی پہ تھے، بابے کہیں چلے گئے، مری شری نتھیا گلی، وہ سبز انہوں والے.
یہ زید حامد ایک بیٹھا ہے، وہ لال ٹوپی والا کذاب، جھوٹا، مکار، وہ کہانیاں سناتا ہے، اب ان کی کہانیوں پہ اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، پہلی جو ہے نا وہ وی لاگ کا، کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں، جو حالات ہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، کیونکہ میرے جو ویورز کومنٹس دیکھ رہے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ آرمی چیف صاحب میں آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، میں کیا کروں؟ یعنی نیچے عجیب سے کومنٹس آ رہے ہیں۔ سارا کام چھوڑ دیں پلیز، کام چھوڑ دیں، چائے رکھ دیں، نیڑے نیڑے آ جاؤں، نیڑے نیڑے۔ ایک آپ کو گانے کا بول سنانا ہے، کب کا نہیں سنایا آپ کو، اور ایک آپ کو یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، کب کا میں نے کہا نہیں سنایا، آپ لوگ ٹینس ہو جاتے ہیں، تو چلیں آپ کو یہ سنا دیتے ہیں آج، اور آپ احتجاج بھی کر لیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، اپنی فوج کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ آرمی چیف صاحب، ایک تو مجھے لوگ ڈراتے بہت ہیں، کیوں ڈراتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں سلار کاکڑ کو دیکھا ہے، مجھے دیکھیں صدام ترین کو دیکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں پہلے والوں نے جرم کیا ہے، عمر سرفراز چیمہ نے کیا جرم کیا ہے، ڈاکٹر جاسمین راشد نے کیا جرم کیا ہے، سوائے اس کی کہ نواز شریف کو دھول چٹائی ہے، محمود رشید نے کیا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، عمران خان نے کیا جرم کیا ہے۔ ایک تو مجھے لوگ ڈراتے ہیں، پہلی بات آپ کے ہوتے ہوئے، دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کریں گے ہی نہیں۔ تو یہ تو آپ کو سوچنا ہے نا سر، میں نے تو نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کیوں نہیں ڈیفینڈ، میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ دیکھیں نا سر، ارد گرد نظر دوڑائیں، یار ایک مسکین بندہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قوم کہتی ہے ہم نیوٹرل ہیں، ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن 100 کلومیٹر پیچھے کھڑے ہیں۔ میں نے یہی عرض کرنا تھا کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا آپ کو، ویری سوری ٹو سے، کوشش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ امتیاز چانڈیو نے کہا کہ ہماری جرنیل اپنی زمینیں آباد کرنے کے لیے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چولستان والا چکر ہے نا، یہ چولستان والا چکر، اس میں زیادہ انوالو ہے یو اے ای، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یو اے ای کو زمین دینی ہے، یو اے ای نے فصل اگانی ہے، وہی فصل ہم پہ بیچنی ہے۔ حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو۔ مصر میں جنرل سیسی سے زمین لی، اور سے سننا ہے پلیز، جنرل سیسی سے زمین لی، اس زمین پہ گندم اگائی، یو اے ای نے وہی گندم مصر پہ $2 ارب کی بیچی۔ اس کو آخر نے ترقیاں، یہ ترقیاں ہیں، وہی ماڈل لایا جا رہا ہے چولستان میں۔ امتیاز چانڈیو کہتے ہیں کہ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے ہمیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جواری ہے یہ کالا یرکان کہ اس نے زرخیز زمینوں پر تو قبضے کرا دیے، ملک ریاض کو دے دی، لینڈ گریبرز کو دے دی، اس پہ تو قبضے کرا دیے، آموں کے باغ، کیلوں کے باغ، وہ سارا کچھ وہ تو ادھر سے ہڑپ لی۔ اب جو بنجر ہے اس کو یہ زرخیز بنانا چاہتا ہے، اور اسی قیمت پہ یہ لاش، یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لاش، یہ صدر ہے، جی ایچ کیو میں جا کر معافیا مانگتے ہیں باپ بیٹا، اور اس کے بیٹے کو امتیاز چانڈیو نے جو ہے نا بدتمیز ترین جو ہے نا وہ جوان قرار دیا کہ اس جتنا بدتمیز۔ خیر ہم نے دیکھی بھی ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، کس طرح وہ بڑوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور اشارے کرتا ہے، وہ 2 in 1۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ، زمینیں بے حساب، عام لوگوں کا خون، کہ جی وہ بلاول اس کراچی میں تھا، وہ پتہ نہیں کون سا اسلم چودھری تھا یا کون، اس نے وہ مارا گیا ہے افسر، کہ جی وہ ساتھ جتنے بنگلے تھے ان کو کہا گیا جی کہ بنگلے خالی کرو، شابہ 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 شابہ، بلاول اس بڑا کرنا ہے۔ 1 کروڑ کا بنگلہ تھا، 20 لاکھ کسی کو،
2 کروڑ کا بنگلہ تھا، 40 لاکھ، وہ پورا بلاول پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، کراچی میں لوگ گئے۔ اب میرے جیسے بندے پہ یہ آ جائیں تو میں کیا کروں گا؟ میری کون جو ہے نا وہ کرے گا، حفاظت کرے گا؟ میرا کون ساتھ دے گا؟ سرفراز ڈوگر، اس کے بارے میں بھی کہانی سناتا ہوں۔ تو امتیاز چانڈیو کہتے ہیں کہ جی وہ چولستان کی ان کو لگی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 نہریں تو مشرف کے پروجیکٹ میں تھیں، اب 4 نہریں نئی آ گئی ہیں، ٹوٹل 6 نہریں، اور انہوں نے منظوری دی ہے، اس جواری نے اور اس کے بیٹے نے، اور جی ایچ کیو میں معافیاں مانگی ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنے دو۔ پیسہ، زمین، سٹیٹس، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہوں گے، کیا کچھ۔ وہ لاش صدر ہے۔ اور امتیاز چانڈیو نے دلچسپ بات کی کہ میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ زندگی میں پہلا بندہ دیکھا ہے جو ہسپتال جاتا ہے تو لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما اور اس کالے یرکان سے جان چھڑا، کم از کم ایک بیماری تو کم ہو، ایک بیماری، آپ کو بخار بھی ہو، خدا نخواستہ آپ کو پیچش بھی لگے ہوں، آپ کو الٹی بھی آ رہی ہو، تو آپ ڈاکٹر کو کہیں گے یار ایک چیز نے تو مہربانی کر، پیچش رک جائے، الٹی رک جائے یا بخار ٹوٹ جائے، کوئی ایک کام تو تھی وے۔ آکٹوپس کی طرح ہمیں لپیٹا ہوا ہے انہوں نے، ناک کی طرح، ایک تو تا جان چھٹے۔ اللہ پاک ساری سن گن، ایسے ہی تیرے بندے ہاں اور مسکین بندے ہاں، جمعے نہ دینے، یہ مرنا ہی نہیں۔ ہوں عمران خان نے کو فیر تو نہیں مار سکنا، عمران جو کچھ کر سکنا عمران کیتا ہے۔ بہرحال جی کہ جی یہ جواریہ ہے، یہ زرداری، یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے۔ عزیر بلوچ کو ایک واقعہ سنایا ہے کہ اس کی بھانجی کے ساتھ میر مرتضیٰ جتوئی، یہ غلام مصطفیٰ جتوئی کا بیٹا ہے، وفاقی وزیر بھی رہا ہے یہ، اور ڈیسنٹ آدمی ہے، اس کے بھانجے کے ساتھ اس کی بھانجی کی شادی ہوئی ہے۔ وہ میاں بیوی میں نہیں بنی، وہ لڑکے نے طلاق دی ہے۔ ادھر زرداری کی بھانجی تھی، ادھر میر مرتضیٰ جتوئی کی بھانجی تھی، یعنی جو اطلاق ہوئی اتنے پولیس پہنچ گئی۔ یہ میر مرتضیٰ جتوئی وہ جیل میں ہے، اور وہ امتیاز چانڈیو کہتے ہیں کہ جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے، بزرگ آدمی ہے زرداری، سمجھ اس بات کی نہیں آتی۔ جرنیلوں کو یہ اچھے لگتے ہیں، اور پھر جرنیل چلے بھی جاتے ہیں، چلے نہیں جاتے۔ کدھر ہے باجوہ، وہ کابلی ٹرک کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے وہ ندیم انجم؟ گھڑے جتنا منہ تک، گھڑے جتنا، اتنا ایروگینٹ، اتنا متکبر، مغرور، ذرا لوگوں میں نکلے نا۔ کدھر گیا وہ؟ یہ چلے جاتے ہیں۔ کدھر ہے راحیل شریف؟ جانے کی باتیں نہ کرو اور جانے کی باتیں جانے دو۔ کدھر ہے مشرف؟ انہوں نے تو چلے جانا ہے کھلی ولی کر کے۔ سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس کیوں رکھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر اس نے عمران کے حق میں فیصلہ دیا، ہائے ہائے ہائے، تلوار ادھر ہے، پرماننٹ نہیں کریں گے، ورنہ اسی طرح اس کی بہنوں کو رولتے رہو، وہ آتی رہیں، دفتر میں بٹھاؤ، فائل لے کر ادھر بھاگ جاؤ، فائل لے کے واش روم میں گھس جاؤ، ادھر گڑ گڑ کرو، اندر سے واش روم بند کر دو، کچن بھاجن، چھت چاڑان، پانی والے ٹینک گھسان، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے ہم پے رول پہ آئے ہوئے ہیں، ہم بغیرت ہیں، چٹے بغیر ہوتا ہوں، ان کو پتہ ہے، امین مناز کو پتہ ہے میں بغیر ہوتا ہوں، میں سورنیاں چانپاں کھاونیاں، سرفراز ڈوگر کو پتہ ہے تو بغیر ہوتا ہوں، ہم نے انصاف کرنا ہے، آدھا انصاف دے اڑایا۔ یعنی آج علیمہ خان نے کہا ہے کہ جی آپ کا حکم ہے اور وہ جیل والے نہیں ملنے دیتے، تو آگے سے کہتے اچھو یہ مریخ پہ رہتا ہے کہ وہ کیا حال ہو رہا ہے، 2 مہینے ہو گئے رمضان سے لے کر آج تک اس کی بہنوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ لیکن پورا یہ جو سسلین مافیا ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت، وہ ایک طرف کھڑا ہے کہ ہماری پارٹنرشپ چلتی رہے، نہ کوئی پوچھے، پولیس سیاسی ہو۔ اور وہ سنجے دت کا ایک بڑا زبردست ڈائلاگ ہے کہ پولیس تو تم لوگوں نے ساتھ ملا لی ہے،
पुलिस, वो तो आप देखते हैं पंजाब सिंध ये, जिस दिन आर्मी साथ मिला ली ना तो ये मुल्क चकले की तरह चलेगा, चकले की तरह। वेरी सॉरी वर्ड्स के लिए, डायलॉग सुना रहा हूं, ये मुल्क चकले की तरह चलेगा। किस तरह चल रहा है? डायलॉग लिखने वाले ने की तो कमाल है ना, कि पुलिस तो साथ मिला ली है। बजरंग दल ने गुजरात में एक मुसलमान को जिंदा जला दिया है, इस काम के शेर हैं। और मेरी व्यूअर से गुजारिश है, जब पाकिस्तान बना ना तो एक तहसीलदार था अली अकबर खान, नाम याद रखना है, अली अकबर खान। और वो कमेंट्स में मुझे याद करवाना है, मैं आपको अली अकबर खान की स्टोरी सुनाऊंगा जो तहसीलदार था जब पाकिस्तान बना और उसके साथ क्या हुआ। ये ला भी मुझे याद कराना है। ये जो बातें करते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, मैं अली अकबर खान तहसीलदार की आपको स्टोरी सुनाऊंगा अगर आपने इसरार किया और कमेंट्स में लिखा तो। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुने कभी जब परेशान हो, हल्का हल्का। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं ना रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।